सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। सियासत हमारे मुल्क के अंदर, हमारे रीजन के अंदर जितने इश्यूज हैं, जितने मसाइल हैं और जमहूरियत के बारे में, और आपको पता है वेस्ट के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर बहुत से मसाइल हैं, लेकिन हमारे मसाइल से उनके मसाइल में जमीन आसमान का फर्क है। सियासी सोच में फर्क है, सियासी अंदाज में फर्क है, और जिस तरह न्यूज तब्दील होती है यहां बहुत फर्क है, मीडिया में बहुत फर्क है। हमारी सियासी जमातें और हमारे सियासी रहनुमा अवाम की जो खिदमत करते हैं वो आपको खुद पता है। अवाम को जवाब दे तो कहते हैं कि हम अवाम को जवाब दें हैं, लेकिन हमारे सियासी रहनुमा प्रैक्टिकली अवाम को जवाबदेह नहीं होते। जमहूरियत भी कहते हैं, पार्लियामेंट भी कहते हैं, अवाम भी कहते हैं, मुल्क भी कहते हैं, और धरती मुल्क सब कुछ कहते हैं, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाते, डिलीवर करना नहीं चाहते हैं। अगर ये करते तो आज मुल्क की ये सूरत हाल नहीं होती। कम अरसा नहीं है। चाइना आपके सामने, जापान आपके सामने है, यूएई आपके सामने है, सऊदी अरेबिया आपके सामने है। ये हमारे से कुछ ममालिक में जो हैं वो हमसे कर्ज लेते थे, और आज वो कहां से कहां पहुंच गए हैं हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। मिडिल ईस्ट के लोग इस शहर में छुट्टियां गुजारने आते थे गर्मियों की, आज भी उनके घर यहां हैं। और अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। अमेरिका मुआशी तौर, सियासी तौर, उनकी मैशियत आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर वहां की इलेक्शन के असर होता है। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए रह चुकी हैं, अभी भी मरकजी क़यादत हैं, गज़ाला सैफी साहिबा मेरे साथ हैं। गज़ाला साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी शुक्रिया इम्तियाज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मुझे ज्वाइन किया है, एकेडमिक हैं, तज्जिया निगार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पे, मिडल ईस्ट पे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, अमेरिका की सियासत पे उनका गहरा एक मुताला है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब भी मेरे साथ हैं, मैं उनको भी वेलकम करता हूं। मैं आपकी तरफ आऊंगा। गज़ाला साहिबा, आपको पता है कि तहरीक इंसाफ एक स्ट्रगल कर रही है और एहतजाज भी कर रही है, असेंबली के अंदर भी, असेंबली के बाहर भी। वो आज भी कह रहे हैं कि हमारी एक पूरी कोशिश है कि बानी पीटीआई को आजाद करवाएं। क्या कहेंगी गज़ाला साहिबा? देखिए, ये तो बहुत सही बात है, और यकीनन ये हमारा इस वक्त खास मोटो है कि हमारे जो बानी हैं इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जो जिनकी पार्टी की सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामान के अंदर, और पार्लियामान के नाम को जो इस हुकूमत ने, जो कि एक गासिब हुकूमत है, एक फाशिस्ट हुकूमत है, उसने जिस तरह से कब्जा करके और जिस तरह से यानी पाकिस्तान की जो इक़्तिदार है, पाकिस्तान की जो इज्जत है, पाकिस्तान का जो वक़ार है, उसकी जो धज्जियां उड़ाई हैं वो आप लोगों के सामने है। अवाम जानती है, अवाम जो है वो बिल्कुल सोई भी नहीं है, बल्कि इस मुल्क की अवाम जागी हुई है। मगर अफसोस इस बात का ये है कि अवाम जो कि जमहूर होती है, जिससे जमहूरियत जन्म लेती है, जिसकी फैसलों पे आप पार्लियामान को की रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसके फैसलों पर प्राइम मिनिस्टर बनता है, यहाँ पर कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, कानून की कोई इज्जत नहीं है। अवाम जो है वो परेशान है। एक तो गुर्बत हद से ज्यादा है कि वो किसी चीज को भी हाथ लगा नहीं सकते, ना उनके पास बसों के किराए हैं, ना उनके पास खाने को रोटी है, ना उनके पास रहने को मकान है। मतलब इस वक्त तक 76-77 साल की पाकिस्तान बनने के बावजूद, पाकिस्तान जिसके अंदर 70% जवान लोग मौजूद हैं, जिसके अंदर 52% खवातीन मौजूद हैं, जो एक तरक्की के राह पे जिसे पटरी से उतारा जाता है हर थोड़े देर के बाद। और जैसे आपने शुरू में कहा कि ये जो पार्लियामान में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अपना काम नहीं करते और जवाबदेह नहीं होते, ये बिल्कुल गलत है। उनको जवाबदेह होना चाहिए और हम जवाबदेह हैं। मगर बात सारी ये है कि जब दुगदुगी किसी और के हाथ में हो और कौम जो है वो किसी और के हाथ में, ये हुकूमतें जो हैं वो कोई और चला रहा हो, शक्ल कोई और हो, पीछे कोई और हो, तो फिर यही होगा
نہ آپ کا معاشی استحکام ہوگا، نہ آپ کا سیاسی استحکام ہوگا. آپ ہر طرح سے ہمیشہ پریشان رہیں گے، کیونکہ جب تک کہ عوام کی طاقت اپنے سربراہان کو، اپنے رہبروں کو نہیں، ریپرزینٹیٹیوز کو نہیں بھیج پاتی پارلیمان کے اندر، یا ان کی طاقت کو مانا نہیں جاتا، تب تک پاکستان جو ہے وہ اسی طرح اسٹرگل کرے گا. غزالہ صاحب، آپ کو خود پتا ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب، ان کے پاس انفارمیشن کی منسٹری ہے اور کے پی کے بڑا اہم صوبہ ہے، آپ کی حکومت رہی ہے اور پی ٹی آئی بڑی پاپولر وہاں سیاسی جماعت ہے، اس کو بار بار وہاں اقتدار ملتا ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات آپ سے بھی نہیں ہے، مجھ سے بھی. انہوں نے کہا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ایک ڈیل نہیں، مفاہمت ہو گئی ہے. کیا واقعی یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، تو اس لیے میں بغیر معلومات کے، بغیر کسی خبر کے ایسی کوئی آگے خبر نہیں پہنچا سکتی. مگر جہاں تک میرے علم میں ہے، ابھی تک کوئی ایسی ڈیل یا کوئی بھی ایسی مفاہمت نہیں ہوئی. دیکھیں، ایک پی ٹی آئی کی آپ ایم این اے رہی ہیں، بڑی ووکل، بڑی ایکٹیو اسلام آباد کے اندر آپ کا ایک بڑا رول ہے، آپ کا گھرانہ ایک بڑا کراچی کے اندر، اس کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے. ذاتی طور میں جانتا ہوں اس چیز کو، بزنس کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے. اب یہ ریئلائزیشن پی ٹی آئی کے اندر ہے کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں. آج بھی ایک اہم چیز سیاست کے حوالے سے ایک انسائٹ ہے، ذرائع ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ فوج کے اندر اے پولیٹیکل، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ نہ ہمارا رابطہ ہے نہ کچھ ہے. سیاسی جماعتیں آپس میں رابطہ رکھیں، ایک دوسرے کو کنسیشن دیں اور بات کریں. کیا کہیں گی؟ دیکھیے، ایک آئیڈیل سچویشن تو یہی ہوتی ہے، کیونکہ ایک جمہوریت کو فروغ دینا ہے تو تمام سیاسی پارٹیز کو بیٹھ کے کوئی نہ کوئی کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے. مگر پرابلم ساری یہ ہے کہ جب وہ قوتیں جن کو پاکستان سے بالکل محبت نہیں ہے اور جو صرف اپنی جیبیں بھرنے، اپنے آپ کو بچانے، اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے محفوظ کرنے پہ لگے ہوئے ہوں، تو آپ یہ بتائیے کہ محب وطن پاکستانیوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود غاصب اور غنڈوں کا ٹولہ اگر بڑھ جائے تو پھر آپ کس طرح سے اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں؟ غزالہ سیفی صاحبہ، 1947 سے لے کر یہ ملک بنا ہے، آپ کو پتا ہے. چور کی سیاست، نفرت کی سیاست، گالی کی سیاست، یہ آپ چور، یہ وہ چور، یہ ڈاکو، وہ بدماش، یہ غدار، یہ محب وطن، وہ کمتر، وہ اچھا، وہ برا. اس سے عوام تنگ آ گئی ہے. کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی سیاست، ایک اچھا معاشرہ، بہتر تعلیم، بہتر صحت اور بہتر پاکستان، روشن مستقبل، اس طرف جایا جائے. کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے، شکریہ امتیاز، یہ بہت اہم سوال ہے جو آپ نے پوچھا. دیکھیے، ملک کے استحکام اور مستقبل، بہتر مستقبل کے لیے، عوام کے بہتر مستقبل کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بہتر مستقبل کے لیے یہ بہت اہم چیزیں ہیں. تعلیم ہے، صحت ہے، اور آپ کو پاکستان معاشرے کے اندر تحفظ محسوس کرنا سب سے بڑی بات ہے. کہ اگر آپ تحفظ نہیں ہوگا تو آپ کی جو خواتین ہیں وہ کیسے کام پہ نکلیں گی، آپ کے جو مرد ہیں وہ کیسے کام پہ نکلیں گے. جوان مردوں کو گولی سے اڑا دیا جاتا ہے ایک موبائل فون چھیننے کی خاطر، تو لوگ کسی طرح محفوظ نہیں ہیں. تو جو حفاظت دینے والے ادارے ہیں وہ اپنا کام کریں، کراچی کو محفوظ کریں. جس شہر میں میں رہتی ہوں وہاں حفاظت نہیں ہے، وہاں عام لوگ اپنے گھروں میں پریشان ہیں. جن کے پاس ہے وہ پریشان ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی پریشان. تو تحفظ جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے ترقی کے راستے میں رکاوٹ. تو جو تحفظ دینے والے ادارے ہیں وہ تحفظ دیں، اور جو پاکستان کی جو پرائرٹیز ہیں وہ تبھی ملیں گی کہ جب یہ مافیا جنہوں نے صرف اس لیے حکومت میں رہنا ہے کہ ان کے بزنسز چمک جائیں، ان کی زندگی بہتر ہو جائے، ان کے بچے جو ہیں وہ ان کے 10 گھر اور بن جائیں. تو ہماری جو تربیت کا حصہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مال دولت زیادہ ہو. ہماری تربیت کا حصہ مسلمانوں کی یہ ہے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کی تعلیم بہتر ہو، آپ لوگوں کے لیے سوچیں بھلائی کے لیے، آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں. تو جب پالیٹیشین کوئی بنتا ہے تو اس کا بہترین جو نمونہ یہ ہے کہ وہ، دیکھیے، عمران خان
ایک پالیٹیشین بنے، انہوں نے پہلے کینسر ہاسپٹل کی راہ پھیل ڈالی، ایک ایسا کینسر ہاسپٹل جہاں غریب اور امیر کا برابر طریقے سے علاج ہوتا ہے، ایک یونیورسٹی جو کہ اعلیٰ پائی کی یونیورسٹی ایک دور دراز علاقے میں ڈالی تاکہ وہاں پر جو بچے ٹیلنٹڈ ہونے کے باوجود تعلیم کے اس معیار تک نہیں پہنچ سکتے، ان کو وہ تعلیم کا معیار فراہم کیا جائے۔ اس کے بعد آپ سیاست میں آتے ہیں تو آپ کی ایک عزت بنتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت عمران خان کی عزت جو ہے وہ اس طرح بڑھ رہی ہے جتنی یہ کوشش کر رہے ہیں اس کی عزت گھٹانے کی۔ تو خدا کے واسطے سمجھ جائیے، جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں جو چیزیں، ان کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ پاکستان ایک بڑے لیڈر سے محروم نہیں ہو سکتا، اور بڑے لیڈروں کا کام ہوتا ہے وہ معاف بھی کریں گے، آگے بھی بڑھیں گے، قوم کو آگے لے کے جائیں گے اور ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے انشاءاللہ۔ غزالہ صاحبی صاحبہ، آپ اور میں جس شہر میں رہتے ہیں، جس صوبے میں رہتے ہیں، آپ کی میری تعلیم اس شہر میں ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے ہم نے اس شہر کو دہشت بھی دیکھی ہے، دہشت گردی بھی دیکھی ہے، نفرت بھی دیکھی ہے، اس شہر کو ہم نے بند بھی دیکھا ہے، تباہ ہوتے ہوئے اس شہر کو ہم نے دیکھا ہے۔ اس طرح کسی نے اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا جو آپ نے اور میں نے کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کسی دوسرے صوبے کے لوگوں نے اس طرح کسی شہر کو نہیں دیکھا جس طرح آپ نے ہم نے دیکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تضادات کی سیاست اور یہ طرز سیاست جو پی ٹی آئی کی ہے یہ کامیابی نہیں ہے، اس سیاست کو بدلنا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پی ٹی آئی تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یہ کامیابی نہیں ہے۔ دیکھیے امتیاز، اس سے کوئی تضاد کی سیاست یہاں نہیں ہے، یہاں نفرت اس شخص سے کی گئی ہے جو محبت کرتا ہے پاکستان سے۔ اس نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، اس نے بیماری اور علاج کا بہانہ نہیں بنایا، اس نے ایک چھوٹے سے سیل میں ایک مرد مجاہد، ایک پاکستانی کی طرح رہ کے اس وقت آپ دیکھیے کہ کتنا لمبی قید ہو گئی ہے، اور اس کے باوجود وہاں سے کبھی اف اور شکایت نہیں آ رہی۔ تو جب ایک اف اور شکایت بھی نہیں آ رہی، ایک حب الوطن لیڈر آپ کا بیٹھا ہے جیل کے اندر جو کہ پوری دنیا میں مانا اور عزت کیا جاتا ہے، تو یہ تضاد تو وہاں سے ہو رہا ہے۔ جو جھوٹ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان تضاد کرتا ہے، عمران خان تضاد کی سیاست نہیں کرتا، مگر عمران خان مافیاز کے خلاف ہے۔ عمران خان اس بات کے خلاف ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہے ان کا حق کچھ خاندان لوٹ کے نہ کھا جائیں۔ عمران خان یہ چاہتا ہے کہ عوام کو ان کا حق ملے۔ اگر عوام یہ بات سمجھ چکی ہے کہ ان کا ایک محب وطن لیڈر جیل میں ہے تو وہ اس کے لیے لڑ رہے ہیں اور وہ اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، تو یہ تضاد کی سیاست نہیں ہے، یہ حق مانگا جا رہا ہے۔ غزالہ صاحبہ، آپ کو پتہ ہے آپ اور میں ٹاک شو میں خاندانی سیاست، لیگیسی کی سیاست، موروثی سیاست، آپ نے ہمیشہ اس سیاست کو، میں نے بھی آپ نے بھی ہمیشہ کہا ہے کہ یہ سیاست غلط ہے، میرٹ کے اوپر سیاست آنی چاہیے، یہ پیروں کی سیاست، یہ آپ کو پتہ ہے موروثی سیاست کو ختم ہونا چاہیے۔ آپ کے ٹاک شوز آپ نے ہمیشہ کہا ہے، میں سے ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ 200%۔ مجھے آپ بتائیں خان صاحب کی بہنوں کا سیاست میں آنا ایک چیز، مجھے اس سے وہ نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، مجھے ذاتی طور پہ آنا چاہیے۔ ان بی بی بشرا کا سیاست میں آنا، پھر ان کی بہنوں کا جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کو اور خان صاحب کو جس طرح سیاسی نقصان ہو رہا ہے، جس طرح ایک دن پہلے اس کا اسٹیٹمنٹ آیا زلفی بخاری کے خلاف کہ وہ جو ہے نا خان صاحب کو جس طرح انہوں نے نامینیٹ کروایا ہے آکسفورڈ کی الیکشن میں جا کے وائس چانسلر کے لیے، خان صاحب تو چاہتے ہی نہیں تھے، آپ کو پتہ ہے۔ بشرا بی بی جو ہے نا سیاسی طور اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا چاہتی ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہونا چاہتی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ ایکٹیو نہیں ہونا چاہتی، کچھ چاہتے ہیں کہ وہ پشاور میں رہیں، کچھ چاہتے ہیں کہ وہ زمان پارک میں رہیں۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے جہاں تک ان کی بہنوں کا تعلق ہے، عمران خان صاحب کی علیمہ ہیں اور عظمیٰ ہیں اور تینوں بہنیں جو ہیں وہ بالکل پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہیں، وہ صرف اپنے بھائی کی رہائی کے لیے تگ و دو کر رہی ہیں، ان کو کوئی رول نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں، مگر چونکہ وہ عمران خان کی بہن ہے اور ان کا اولین اپنے دل میں یہ احساس اور فرض ہے کہ اپنے بھائی کو رہا کرائیں، انہوں نے کوئی پولیٹیکل انٹرونشن نہیں کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ ہاں یہ انہوں نے ضرور کہا ہے
کہ عمران خان کو رہا کرانا اولین مقصد ہونا چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے کون سی ایسی بات کی ہے جس کو آپ سیاسی طور پہ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف بول رہی ہیں, یا کسی طرح سے بھی انہوں نے کوئی ایسا جملہ کہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچائے؟ بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا اور ایک پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے ہے. غدرہ سیفی صاحبہ نے بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم ناظرین, میرے ساتھ اکیڈمک ہیں, کالمنسٹ ہیں, تجزیہ نگار ہیں, انٹرنیشنل افیئرز کے ماہر ہیں, محترم جناب بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب میرے ساتھ ہیں. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی شو میں. ویلکم میر صاحب. چیزیں سر جڑی ہوئی ہیں انٹرنیشنلی, آپ کو پتا ہے آج کا دور, اگر آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز, معیشت ہو, آپ کی سیاست ہو, جس طرح کے کانفلکٹس ہیں آپ کو پتا ہے, سارے جڑے ہوئے ہیں. ایک تو امریکہ کے اندر الیکشن, نیک ٹو نیک آپ کو پتا ہے فائٹ ہے امریکہ کے اندر. ایک یہ بھی ہسٹری ہے کہ امریکہ کے اندر کوئی خاتون کبھی بھی پریزیڈنٹ نہیں بنی. اور آپ کو پتا ہے مڈل ایسٹ, کیا کہیں گے آپ اس پوری صورتحال پہ, آپ کا تجزیہ کیا ہے بریگیڈ صاحب؟ السلام علیکم میر صاحب, بڑا ہی دلچسپ سوال کیا آپ نے, کیونکہ مڈل ایسٹ اور امریکہ کے الیکشن دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اس وقت ایک جنگ چل رہی ہے گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کی. میں ذرا اپنے ناظرین کو کلیئر کر دوں. صحیح. گلوبل ساؤتھ وہ ممالک ہیں جو برکس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور گلوبل نارتھ وہ ممالک ہیں جو امریکہ, نیٹو اور ان کے الائز ہیں. یہ جنگ جو ہے بیسیکلی تین چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایک جیو اسٹریٹجی, ایک جیو اکنامکس, اور تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ سپریمیسی, ہو ول بی دی سپر پاور. امریکہ کی جو سپر پاور ہے اسٹیٹس, وہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ امریکن آتھرز, ان کے تھنک ٹینکس, ان کے بہت سارے دوسرے کریٹکس اس چیز کو بار بار اشارہ دے رہے ہیں. تو یہ جو موجودہ الیکشن ہے یہ دراصل ایک چینج اور اسٹیٹس کو کے درمیان مقابلہ ہے. اسٹیٹس کو بائیڈن اور ڈیموکریٹک پارٹی ریپرزینٹ کر رہی ہے, اور ریپبلکنز وانٹس ٹو ہیو اے چینج. وہ چینج کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے امریکہ کو اندر سے ٹھیک کرنا چاہیے, جس کو کہیں امریکہ فرسٹ. اس کے بعد ہمیں باہر کی لڑائیوں کی طرف جانا چاہیے. جبکہ امریکہ کی تو پوری اکانومی ہی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور وہ اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے کہ ان کا نقصان ہو جائے. میں آپ کو کل کی ایک بہت ہی, بلکہ کل بھی نہیں بلکہ 12 گھنٹے کی یہ نیوز ہے, رشیا نے پولینڈ کو گیس کی سپلائی بند کر دی. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں ڈالر میں پیمنٹ نہیں کریں گے, نہ یورو میں کریں گے, ہمیں آپ پیمنٹ روبلز میں کریں گے. 8 گھنٹے کے اندر پولینڈ سرنڈرڈ, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم روبلز میں دیں گے. ہنگری فالوڈ. نیکسٹ 9 گھنٹے میں ہنگری اگریڈ ٹو پے ان روبلز. تیسرا ملک آسٹریا آلسو اگریڈ ٹو پے ان روبلز. اور چوتھی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ود ان لاسٹ 8 to 9 hours European Commission has allowed the countries to pay in ruble of the Europe or for the gases to Russia. اب اس کا امپیکٹ جو ڈالر کے اوپر آتا ہے,
جو آپ کو پتا ہے کہ 390 یا کے قریب ٹریلین ان کا ڈیٹ ہے، اور یہ سارا سسٹین ڈالر کرتا ہے. تو اگر ڈالر میں ڈکلائن آتا ہے، جو ویسے ہی ڈی ڈالرائزیشن کا بھی ایک پروگرام چل رہا ہے برکس کا، تو امریکن اکانومی کا جو آج کی میں اسیسمنٹ بتا رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا تھا کرٹکس کو، کہ دے آر ایکسپیکٹنگ اے کولیپس ان دی اسٹاک مارکیٹ ان نیو یارک. کیونکہ اگر ڈالر نیچے کی طرف جاتا ہے اور ڈیٹ پیمنٹ انسسٹینیبل ہو جاتی ہیں، تو اس کا امپیکٹ الیکشن پہ بھی آئے گا. صحیح. اور 3-4 دن رہتے ہیں الیکشن میں، تو لیٹ سی کیا رزلٹ آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی ٹرکی قسم کا الیکشن ہوگا، اور اس میں میرے حساب سے لڑائی جھگڑے بھی شاید ہو جائیں. جی برگیڈیئر صاحب، آپ کو پتا ہے نالج میں، عمر میں آپ مجھ سے زیادہ ہیں، معتبر ہیں اس چیز میں، اس سے کوئی شک نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی پالیٹکس جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں، ایک تاریخ ہے اس کی کہ پہلا بندہ امریکہ کی ہسٹری میں آیا ہے جو انٹا اسٹیبلشمنٹ ہے. کاملا ہیرس جو ہے نا، پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس سے انکار نہیں ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا، ہر چیز کو بزنس کی نظر سے دیکھتے ہیں. جنگ نہیں چاہتے، دباؤ چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے. ابھی بھی آپ کو پتا ہے امریکہ لارجر یا بگر وار نہیں چاہتے. آپ کو پتا ہے لمیٹڈ، آپ کو پتا ہے جس طرح اسرائیل نے کیا ہے لمیٹڈ وار. مجھے ایک ایمبیسڈر کچھ دن پہلے ان سے بات ہوئی، اسرائیل کے ایمبیسڈر سے میری بات ہوئی. اس نے مجھے کہا کہ اسرائیل ڈز ناٹ وانٹ ٹو ڈسٹرائے ایران، اور ایران آلسو ڈز ناٹ وانٹ ٹو ڈسٹرائے اسرائیل. لمیٹڈ چیزیں یہ رہیں گی، ٹارگیٹڈ یہ چیزیں رہیں گی، اور الیکشن سے پہلے ایک کاؤنٹر آپ کو پتا ہے اسٹرائک ایران کرے گا. آپ کا کیا تجزیہ ہے بریگیڈیئر صاحب؟ دیکھیں، جو ابھی اسرائیل نے ایک اسٹرائک کی تھی ایران کے اوپر، اور اس کے بعد ایران لیڈرشپ نے بڑا کلیئرلی یہ انڈیکیٹ کیا تھا کہ ہم جو کچھ حزب اللہ کے ساتھ لیبنان میں ہو رہا ہے اور جو ایران کے اوپر سٹرائکس ہوئی ہیں، ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے. لیکن آئی ایگری ود یو، اٹ از ناٹ، اس کو ہم اپنی ملٹری ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں کنٹرولڈ کنونشنل وار انڈر نیوکلر امبریلا. وہ اس لیے کہ بوتھ امریکہ، اسرائیل اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں کہ اگر وہ ایران کی نیوکلر فیسلٹیز یا ان کی آئل فیسلٹیز کو اسٹرائک کریں گے تو دیر ول بی اے ٹوٹل کولیپس ان 3 areas. Russians will also come in because Iran has now joined BRICS officially, اور جو BRICS کا جو مینڈیٹ ہے وہ سیکیورٹی کا وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اور چائنا بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا. صحیح. اور دوسرا بہت بڑا امپیکٹ اسٹرائک کا ہو جائے گا اگر وہ نیوکلر کی طرف جاتے ہیں، یا فار دیٹ میٹر جو ان کا کاؤنٹر تھریٹ ہے پیوٹن کا، وہ ایوری بڈی نوز ان دا ویسٹ ہی ڈزنٹ گیو اے بلف. واٹ ہی سیز ہی مینز اٹ. جیسا کہ ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے گیس کی سپلائی یورپ کو بند کر دی، رائٹ سر، اور یورپ کو گھٹنوں پہ ودن پچھلے 8 گھنٹے 9 گھنٹے میں جھکنا پڑا ٹو پے ان روبلز. اور تیسری بڑی بات جو ہے کہ اٹ ول کریٹ اے گلوبل لاجسٹک کرائسس، اور جو کہ پھر ایک ایسا اسپائرل ہوگا جس میں بڑے ملک تو بھی افیکٹ ہوں گے، چھوٹے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے. کیونکہ لاجسٹک اگر ڈسٹرب ہوتی ہے، مثال کے طور پہ ہمارے نہ کوئی شپنگ چل سکے گی، نہ کچھ ہوگا، ان کی انشورنس 3-6 گنا بڑھ جائے گی، فریٹ بڑھ جائیں گے،
نان اویلیبلٹی آف کروز ہو جائے گا, نان اویلیبلٹی آف شپنگ ہو جائے گی, تو یہ سارے جو چیزیں لاجسٹک چین ہے ڈسٹرب ہو جائے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹرولڈ ہی رہے گی جنگ. باقی رہا امریکن الیکشن, میں سمجھتا ہوں کہ جو ایرانین اسرائیلی تو وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جو سارا جو ڈرامہ چل رہا ہے غزہ کا اور لیبنان کا, دیٹ از ٹو کنٹرول دا مڈل ایسٹ. اور وہ کنٹرول 3 طریقے سے, فزیکل, اکنامیکل اینڈ سوشل. فزیکل میں تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہو رہی جنگ, اکنامکس میں دے آر ووئنگ سعودی عربیہ, یو اے ای, دبئی آلریڈی آر ان لائن ود امریکنس. اور اگر ٹرمپ آتے ہیں, ہی ہیز اے ویری گڈ ریلیشن شپ ود سعودی عربیہ اینڈ دے ایکسپیکٹ دیٹ Israelis will get some relief in that. رہی بات چائنا کی اور رشیا کی, جو گلوبل پالیسیز میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا چینج آئے گا, بیکاز دی جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ جو گلوبل ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود رہتے ہیں. ان کا جو امپیکٹ آئے گا وہ اپنی جگہ پہ آئے گا, اور اس میں بڑے ملک بھی پسیں گے اور چھوٹے ملک بھی پسیں گے. برگر صاحب, آپ نے ایک پہلو جس طرح ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈسکس نہیں کیا, اس کی طرف آتے ہیں. آپ کو پتا ہے یوکرائن اور رشیا, آپ کو پتا ہے, آپ نے اور میں نے اس سے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے. حال ہی میں میری ایک کتاب بھی آئی ہے, ضرور میں آپ کو وہ بھیجوں گا. یوکرائن از دا افغانستان آف یورپ, وہ میرا ایک چیپٹر ہے, اس کے اندر اس کو میں نے ڈسکس کیا ہے. اس کو کس طرف آپ دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح آپ کو پتا ہے نارتھ کوریا نے جس طرح ایک نیوز ہے, آپ کو پتا ہے اتھینٹک نیوز ہوتی ہے, امریکہ کی انٹیلیجنس ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے 10,000 سے زیادہ سولجرز جو بھیجے گئے ہیں, کچھ ٹرین کرنے کے لیے, کچھ وار میں بھی ایکٹیو ہوں گے, آپ کو پتا ہے. یہ کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس سچویشن کو آگے چل کے؟ اسکلیٹ ہوگا, یہ کنٹینیو کریں گے, آپ کو پتا ہے یہ دباؤ رہے گا رشیا کے اوپر, آپ کو پتا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جہاں تک یوکرائن کا تعلق ہے, پہلے بھی ہم نے 1-2 پروگرام کیے تھے, اس میں نے آپ کو بڑا کلیئرلی بتایا تھا کہ 8-10 ہزار آدمیوں کا آنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. رشیا ہیز اے لاٹ آف کیپیسٹی ٹو جنریٹ مین پاور ایز اینڈ وین دے ریکوائر, اور یہ پچھلے 300 سال کی تاریخ بھری پڑی ہے. دوسری بات, یورپینس جتنے کنٹریز ہیں, تو میرے نہیں, جو کرٹکس ہیں, جو اینالسٹ ہیں یورپ کے بھی, ان کے اپنے بھی, وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ ان کو امریکہ نے یوکرائن کی وار میں دھکا دے دیا ہے اور پھنسا دیا ہے. کیونکہ ابھی اس کا نتیجہ یہ ہوگا, فار گڈ اباؤٹ نیکسٹ 30-40 ایئرز یہ یورپ جو ہے وہ ان زخموں کو ٹھیک کرتا رہے گا جو اکنامیکلی اور فزیکلی یورپین کنٹریز کے اوپر آ رہے ہیں. اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ کیا یورپ کے جو کنٹریز ہیں, فرانس ہے, جرمنی ہے, ہنگری ہے, کیا ان لوگوں نے جہاز نہیں دیے ہیں, ٹینک نہیں دیے ہیں, کیا ان کے مرسنریز نہیں لڑ رہے ہیں یوکرائن میں؟ بیکاز یوکرائن میں تو مین پاور کی بہت کمی ہو گئی ہے. 12-14 سال کے بچوں کو انہوں نے انڈکٹ کر دیا ہے زیلنسکی نے. تو اس لیے یہ کہنا کہ کوریا کے بندے آ گئے, اٹ از اے ٹٹ فار ٹیٹ. صحیح, بڑی مہربانی سر, آپ نے ٹائم دیا. بریگیڈیئر صاحب, جو حالات ہیں آپ کو پتا ہے, ملکی سیاست کے ایک استحکام ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت مستحکم نظر آ رہی ہے. سب جو گورنمنٹ کے اندر ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کو پتا ہے آئینی ان کے پاس ذمہ داری ہیں, وہ سپورٹ ہے پوری گورنمنٹ کو. ایم کیو ایم ہو, مولانا فضل الرحمان اپوزیشن میں, ایک ٹکٹ میں 2 مزے لیتے ہیں, اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ امریکہ کے اندر الیکشن کچھ دنوں کے اندر ہونے جا رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے بڑا اہم الیکشن ہے. مڈل ایسٹ کی صورتحال آپ کے سامنے. اسی کے ساتھ ہی اجازت, اللہ حافظ.